جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन तुसरे दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और ख़बर शामिल करने जनाब मुल्तान सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी दे सैक्रेटरी तो ख़बर शामिल करने जनाब चेयरमैन राणा फराज अहमद नून साहब दे चाचा जी दी दूजी जुमरात राणा मोहम्मद अफजल साहब दी दूजी जुमरात दे मौके दे उत्ते कुरान खानी भी करवाई गई और अफ्तारी भी करवाई गई और उत्थां ढेर सारी सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की थी। नात खानी भी की गई और दीगर उलमा इकराम दा खिताब भी करवाया गया। जी नाज़रीन, दीगर उलमा इकराम दा खिताब भी करवाया गया और इस मौके दे सियासी व समाजी ढेर सारी शख्सियात ने शिरकत की थी। सराइकी तमाम कौम परस्तां ने शिरकत की थी और सियासी तमाम पार्टियों के तल्लक रखने वाले लोगों ने ये मौके दे शिरकत की थी। साहब हमारे मेहरबान हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका गम यकीनन बहुत बड़ा गम है, मगर एक इत्मीनान भी है, क्योंकि मुझे अपनी वालदा की बात याद आ गई। 27 रमज़ान था तो मेडिकेयर अस्पताल में दाखिल थी। कहने लगी बेटा अल्लाह से मौत मांगनी नहीं चाहिए, मगर रात बहुत अच्छी है। अगर अल्लाह ने तय कर दिया है तो यह रात ही सही। रमज़ान शरीफ का महीना राणा साहब के मुकद्दर में ठहरा। यकीनी तौर पर बख्शी हुई शख्सियतें हैं, बख्शी हुई रूह हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। आज उनके हवाले से इज्तिमाई दुआ का सिलसिला है, जिसमें मेरे शहर के इंतहाई मोतबर शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और सारे चमकते चेहरों के साथ खूबसूरत लोग यहाँ पर रमज़ान शरीफ की बरकतें भी चेहरों से अया हैं, यहाँ मौजूद हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से करना चाहूँगा। कारी रमज़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से आज की इस खूबसूरत बाबरकत तकरीब का आगाज़ फरमाएँगे जनाब मोहतरम कारी रमज़ान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबरी इस्माईल अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। वलिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में
رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں، رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جناب قاری رمضان صاحب نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے اذان و قلوب کو منور فرمایا اور متصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کے پھول نچھاور کیے۔ گزارش کرنا چاہوں گا، میرے اسی شہر کی بڑی معروف آواز ثنا خوانی میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں جناب حافظ صدر رضا سعیدی صاحب تشریف لائیں گے اور آقا کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ حافظ صدر رضا سعیدی صاحب۔ درود پاک تمامی حضرات حضور کی بارگاہ میں چاند اشعار منقبت مولا حسین پڑھ کے جاس چاہوں گا، سارے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں۔ نبی دی راحت علی دا چینا، نبی دی راحت، آپ کے حسین اور میرے حسین کربلا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی دی راحت علی دا چینا، تے فاطمہ دا میں جایا ہویا، نبی دی راحت علی دا چینا، تے فاطمہ دا میں جایا ہویا، جہان میں نو حسین کہندے، جہان میں نو حسین کہندے، حسن دے دل وچ سمایا ہویا، جہان میں نو حسین کہندے۔ اس حال ثواب کی محفل ہے، جو کہتے ہیں میری بھی آج بخشش ہو جائے، اس شعر پہ سبحان اللہ لازمی کہے گا۔ شعر یہ ہے، آپ کہنے لگے کربلا کے اندر کہ میں عام نہیں جی خاص ہاں میں، سنو
امام عباس ہاں میں عام نہیں جی خاص ہاں میں سنو امام عباس ہاں میں او جنان واللیل اللہ کہہ دے جنان واللیل اللہ کہہ دے او زلفاں دے کے کھڑایا ہویا جنان واللیل اللہ کہہ دے۔ اور بڑا سین شعر ہے آخری سے پہلے، میں سب تو وکھرا لاڈلا ہے میری آغوش سب تو آلہ، میں سب تو وکھرا لاڈلا ہے میری آغوش سب تو آلہ، میں حمد پڑھ کے سلایا ہویا، میں حمد پڑھ کے سلایا ہویا، میں نعت پڑھ کے جگایا ہویا، میں حمد پڑھ کے سلایا ہویا۔ اور حاضری کا آخری شعر ہے، آپ کہنے لگے حسین میں حسین میں عزت دا امین میں جس کی زبان طاقت دی وہ درک بولے سبحان اللہ۔ حسین میں حسین میں عزت دا امین میں زبان چوسی میں مصطفیٰ دی، زبان چوسی میں مصطفیٰ دی، میں پیاسی اپنی بجھایا ہویا نبی دی راحت علی دا چینا۔ جزاک اللہ جناب حافظ صدر۔ تو میرے دل کے بھی کچھ جذبات ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں پتہ لگا ویسے تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت چومنے لائق ہے ماشاءاللہ، زیر زبر و سب پہ جان فدا قربان ہے، مگر ایک آیت قرآن پاک میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدت سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کرائٹیریا ہے قرآن کا، یہ ہر بندہ سوچ لے، کسوٹی ہے کہ جو ایمان لائے اپنے رب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اسی کو پیمانہ بنا کے آگے چلتے ہیں۔ موت کی بات ہو رہی ہے، سب نے چلے جانا ہے، وقت بھی ایسا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، اور بیشتر ساتھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے روزے کے ساتھ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ایسے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اپنے مرحوم ساتھی بزرگ جناب رانا محمد افضل نون صاحب کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور میرے بعد فوراً حافظ مولانا یعقوب صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ایک لفظ موت ہے، اس پر ہم نے توجہ کرنی ہے۔ بزرگان دین سے بارہا سماعت کیا کہ موت کا مطلب ملاقات ہے۔ ملاقات کس سے ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو لوگ ایمان لائے اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ مگر میں ایمان والوں سے سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اب لفظ موت کو اگر ڈیفائن کریں تو 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، میم واو اور تے۔ اگر عاشق اور معشوق کو، محبوب اور محب کو 1 to 1 ملاقات کا موقع مل جائے تو اس سے بڑا کوئی موقع ہو سکتا ہے؟ میم سے میں، واو سے اور تے سے تم، میں اور تم کی ملاقات ہے۔ یہ اللہ پاک کھلا اعلان کر رہا ہے، یہ میں اور تم کی ملاقات ہے، اس سے کیا ڈرنا؟ ایمان والے کہاں ڈریں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت دے، ایمان کی موت نصیب ہو۔ جناب مولانا حافظ یعقوب صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم و محتشم، ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا یہاں قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہم حضرات جس مقصد کے لیے آئے ہیں
ہمارے انتہائی محترم مکرم معظم محتشم ساتھی، ہمارے دوست، انتہائی مخلص دوست، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہم سے جدا ہو گئے۔ موت ایک مسلمہ حقیقت ہے، جہاں زندگی کا لفظ آیا ہے موت اس کے ساتھ۔ کوئی بھی شخص دنیا میں مستقل قیام کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا مستقر نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی یہ موت ہے۔ مختصر زندگی ایک مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دی ہے، ہم نے اس مقصد حیات کو پورا کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم نے جو کچھ یہاں کمانا ہے وہ اگلی منزل کے لیے ہمارا زاد راہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک مقصد دیا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا، کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، سارے جہان کی نعمتیں یہ میرا بندہ یہ تیرے لیے ہیں۔ آسمان، یہ زمین، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، زمین و آسمان، میرا بندہ یہ سارے تیرے لیے ہیں، یہ سارے تیری خدمت کے لیے ہیں، اور صرف تو میرے لیے ہے، صرف تو میرے لیے ہے۔ میں نے یہ ساری کائنات تیرے لیے سجا دی ہے، اور یہ کائنات اللہ پاک کی ذات نے ہمیں دی کس وسیلے سے؟ جو مقصود کائنات تھی، حضور سرکار دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے طفیل، یہ ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں اس نعمت عظمیٰ کے طفیل میں دیں جس کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کو سجایا، اس دنیا کو سٹیج بنایا، سورج چاند ستارے سے دنیا کو منور کیا، پھولوں سے کائنات کی فضاؤں کو مہکایا۔ اور اللہ پاک کی ذات نے کتنا بڑا احسان خدا کی ذات کا ہے ہم پر، کہ ہمیں ایک تو انسان بنایا 18,000 مخلوقات میں سے، 18,000 مخلوقات میں سے پہلا احسان عظیم تو اللہ پاک کا یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد ہمیں ایمان دیا، ایمان کے بعد بہت بڑا احسان کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنا دیا، اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنا دیا۔ ہم اس کے حبیب کے امتی ہیں، ادنا سے امتی ہے، اس کے غلام ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس غلامی کو قبول فرمائے، اللہ پاک ان کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے، روضہ اطہر کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو حضرات گرامی، ہم رانا محمد افضل صاحب مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کی محفل کے لیے آئے ہیں۔ یہ ماہ مقدس رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جتنی دیر ہم نے یہاں قیام کرنا ہے ہماری زبان سے درود پاک کا ورد جاری رہے، کلمہ پاک کا ورد جاری ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کلمہ پاک کی، درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سرکار دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو چاہتا ہے نا کہ وہ جنت میں میرے قریب رہے، اس کو چاہیے کہ میری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا تحفہ بھیجے۔ اور اللہ پاک کا بھی یہ فرمان کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس کے حبیب کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے یہ کہ جب بھی تم پر میرے حبیب کا نام لیا جائے اس کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ ضرور بھیجو۔ اور سرکار دو عالم کا یہ ارشاد کہ جس نے دنیا میں میری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا تحفہ بھیجا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس کو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے۔ اس کی وجہ پھر سرکار دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روز محشر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ماں اپنے چھوٹے بچے کو، پیارے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ جس نے دنیا میں میری ذات پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس جم غفیر میں میں اس اپنے پیارے کو تلاش کر کے اپنے دست مبارک کے حوض کوثر سے اس کو سیراب کروں گا۔ تو درود السلام کا قدم والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ پاک کا فرمان کہ ایک ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک ایک نیکی کو اس ماہ مقدس کے دوپہر 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک اور 70 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک قرآن مجید کا لفظ پڑھیں گے، حرف پڑھیں گے، بلکہ 10 نیکیاں اس سے بڑھا کر 70 گنا، 70 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ دار ہے، یہ اس کے لیے انعام کا ذکر ہے۔ حضور سرکار دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ربانی، ارشاد مبارک، ارشاد پاک ہے کہ روزہ رکھنے والا اللہ کو بہت عزیز ہے۔ یہ ایسی رازداری کی عبادت ہے، باقی عبادات نماز پڑھتا ہے، ایک پڑھتا ہے، دو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ عبادات کرنے والا کر رہا ہے، عبادت کرنے والا اور دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے جو صرف بندے اور اللہ پاک کے درمیان یہ رازداری کی عبادت ہے۔ اللہ پاک کا یہ فرمان کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے روزے دار کو اس کی جزا دوں گا۔ جنت میں ایک مخصوص دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ صرف روزہ دار کے لیے مخصوص ہے۔ باقی جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، لیکن روزہ دار کے لیے مخصوص دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس سے روزہ دار کو داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ پاک اپنے محب کو، اپنے روزہ دار کو اپنے خود انعامات سے انعام سے نوازیں گے۔ تو یہ ماہ مقدس اللہ پاک کا بہت بڑا کرم، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع فراہم کیا روزہ رکھنے کا، اپنی مغفرت طلب کرنے کا، بخشش کا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ کوئی پچھلے سال رمضان میں تھے، آج نہیں ہے، آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے جی صاحب بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے حوالے سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً یہ ہمارے ایمان کا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وقت افطار بھی بہت قریب ہے، گزارش کروں گا حافظ سے، حافظ رمضان صاحب ختم پڑھیں گے جی، تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وآل بيت سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين جزاک اللہ. تمام احباب دعا فرمائیں گے. دعا انشاءاللہ مولانا حافظ یعقوب صاحب فرمائیں گے. جہاں ہم نے مرحوم و مغفور رانا افضل نون صاحب کے لیے دعا کرنی ہے، وہیں پہ رانا شہزاد نون اور رانا فراد نون کے والد مرحوم جناب رانا اقبال نون صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے. اور جتنے بھی عزیز و قربا ہمارے والدین، جو بھی ملک مانک بچا صاحب ہمارے ساتھی بڑے مہربان، اور بھی بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں کہ فوری طور پہ جن کا نام شاید ذہن میں نہ آ سکے، ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے. اور گزارش کرنا چاہوں گا جناب مولانا حافظ یعقوب صاحب سے کہ وہ دعا فرمائے. شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا، تو ان کو دے دیں نا، وہ دعا کریں گے. ان کو دیں قاری صاحب. جی جی ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا رب الجلال یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین یا احسن الخالقین یا خیر الوارثین یا رب الجلال یا رب رحمان یا رب رحیم یا رب کریم یا رب الجلال. ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ہمارے ان کے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہمارے حاضری کے مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم اپنے مرحوم بھائی، ہمارے محترم ساتھی، ہمارے مقرب معظم محترم معظم رانا افضل صاحب نون کی کے لیے، ان کی روح کے اصحال ثواب کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہم سب کی حاضری کے مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم آمین. یا اللہ جتنا کلام پاک پڑھا گیا، جتنا درود پاک کا بے دعا ہے، جتنی قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے، درود پاک کا بے دعا ہے، کلمہ پاک کا بے دعا ہے، یا رب الجلال ہم تیرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وسیلہ جدید سے تیرے حضور ہدیتاً پیش کرتے ہیں. یا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیں. یا رب کریم اس کلام پاک کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو پہنچا دی. یا رب کریم اس کلام پاک کا ثواب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح کو پہنچا دی. یا رب کریم اس کلام پاک کا ثواب تمام تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء کی ارواح کو پہنچا دی. یا رب کریم اس کلام پاک کا ثواب تمام شہداء کربلا کی ارواح کو پہنچا دی. یا رب کریم اس کلام پاک کا ثواب تمام علماء کرام مشائخ عزائم عظام یا رب کریم اپنے اولیاء کرام کی روح کو پہنچا دیجیے. یا رب کریم ہم تہنیتاً پیش کرتے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے. یا رب ذوالجلال ہمارے اٹھوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمارے رانا صاحب مرحوم کی مغفرت اور بخشش فرما دینا. ان کے خاندان کو اس سالہ اتحاد پر یہ جان کا صدمہ صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا رب کریم ان کے خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر کو منور فرما، مرحوم کی قبر پر
کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرما، مرحوم کی قبر کو منور فرما، مرحوم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا، تا حد نگاہ وسیع فرما، سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب فرما، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم اس خاندان کے افراد جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے سب کی مغفرت اور بخشش فرما دینا، بالخصوص ہمارے رانا محمد اقبال صاحب، ہمارے بہت محترم، ہمارے بہت معظم مکرم محتشم معظم ساتھی، ہمارے سر پر دست چپکے سے مارے رانا اقبال صاحب، یا رب کریم ان کی مغفرت اور بخشش فرما دینا، ان کے گھر والوں کی مغفرت اور بخشش فرما دینا، ان کے ہمشیرگان کی مغفرت اور بخشش فرما دینا، اللہم آمین۔ جتنے بھی خاندان کے افراد دنیا سے رحمت فرما چکے ہیں سب کی مغفرت اور بخشش فرما دینا۔ یا اللہ ان کو یہ سبق صادمہ برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، بعد از مرگ ان کی اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، قرآن میں پڑھنے کی صورت میں، تلاوت کلام پاک کی صورت میں، نماز کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، کلمہ پاک کی صورت میں۔ یا رب کریم یہ پورے خاندان کو یہ سانیہ عظیم سانیہ صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ماہ مقدس، یہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ، تیرے حبیب کا فرمان کہ افطار کے وقت ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ یہ افطار کا وقت ہے، تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق ہم تیرے حضور دفع ہوا ہے، افطار سے پہلے ہم تیرے حضور اپنے مرحومین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما دینا۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما دینا۔ یا رب کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا رب ذوالجلال اپنے حکم کی اطاعت کرنے والا بنا، اپنے میرے حبیب سنت کی اتباع کرنے والا بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اناؤنس کرو جب افطار تو بعد